इमला के ज़रूरी उसूलों को जहन में बिठाएं और तलबा को उन उसूलों के तहत लिखना भी सिखावें, लिखने का पाबंद भी बनावें। और वैसे अगर ना भी पढ़ें तो बड़ी आसान सी चीज़ है, मौलवी इस्माइल मेरठी की उर्दू ज़बान की किताबें, उर्दू ज़बान की पहली, उर्दू ज़बान की दूसरी, उर्दू ज़बान की तीसरी, मैं समझ सकता हूँ हिंदुस्तान में जो रोल अरबी के सिखाने में अलक़रातुल वादिहा ने अदा किया है, मिनहाजुल अरबिया ने अदा किया है, उससे ज़्यादा रोल उर्दू के सीखने सिखाने में मौलवी इस्माइल मेरठी की उर्दू की किताबों ने किया है। आप उर्दू की किताबों को पहली किताब से चौथी किताब तक मौलवी इस्माइल की किताबों को आप दीनियात में पढ़ाएं, या अगर आपके यहाँ गुंजाइश हो तो अव्वल दोम सोम के दर्जात के अंदर इनको शामिल निसाब कर लें। और बड़ा उम्दा तरीक़ा है, शुरू में वो उन्वाने कायम करते हैं, 5, 7, 8, 10 नए अल्फाज जो किताब में और सबक में आने वाले हैं उनको ऊपर अल्फाज और माना याद करो, अल्फाज और माना के उन्वान से वो लिख देते हैं, उनके माना और सही तलफ़्फ़ुज़ बच्चों को याद करा दिया जाए, उनके माना याद करा दिए जाएं। उसके बाद नीचे जो सबक पढ़ेंगे तो वही अल्फाज आएंगे, अगले सबक में जो नए अल्फाज आते हैं उनको बढ़ा देते हैं। मैं जो कल कह रहा था अरबी ज़बान व अदब के हवाले से कि 10 दिन तक सिर्फ अल्फाज याद कराइए, कुछ मुफरदात इकट्ठे हो जाएंगे, फिर जुमले छोटे छोटे बनाना शुरू होंगे, बिल्कुल वही तरीक़ा उर्दू की किताब के अंदर है। और मौलवी इस्माइल मेरठी ने ये काम किया है। शुरू में पहली किताब आप मौलवी इस्माइल की पढ़ेंगे तो पूरे जुमले नहीं है उसमें, कुछ तो अस्बाक सिर्फ मुफरदात के हैं, सिर्फ मुफरदात के 10, 20, 50, 25, 30 अल्फाज बाद अस्बाक में लिखे हुए मिलेंगे। फिर कुमार का गधा, धोबी का पाठ और फलां का फलां, फलां का फलां, ये इदाफत वाली तरकीब उसके अंदर मिलेंगी। सिर्फ उनको पढ़ाना नहीं है, तलबा को नकल करें और इस बात का पाबंद करें कि किताब में देखें, नकल का मरहला पहले होता है इमले से, नकल करें, इस बात का पाबंद करें कि उसमें लफ्ज़ जो लिखा हुआ है जिस अंदाज से, उस अंदाज से देखें कि कितने शोशे हैं, कौन सा शोशा ऊपर को उठा हुआ है, कौन सा कम है। मसलन आम तौर पर या का शोशा थोड़ा ऊपर को उठाया जाता है, मसलन आप बीती ये लिखना है, बीती में एक बा का शोशा आएगा, एक या का शोशा आएगा, एक ता का शोशा आएगा, उसमें या का शोशा थोड़ा सा ऊपर कोटा हुआ होगा और बा और ता का शोशा बराबर होगा, एक लेवल का होगा। इस बात पर उनको तवज्जो दिलाएं कि जैसा किताब में लिखा हुआ है बेईनी ही उसे देख करके उसी अंदाज पर लिखना है। नकल कराने के लिए कुछ रफ कापियां भी आती हैं जिन पे कच्चा हल्का सा लिखा हुआ होता है, पहले उन पे बच्चों पे कलम फिरवाया जाता है, उसका भी सहारा लिया जाना चाहिए। शोशों पर खास तवज्जो, कौन सा अलिफ है और कौन सा अलिफ नहीं है। सिर्फ या का शोशा, इसमें थोड़ा सा फर्क होता है, या का शोशा थोड़ा सा उठा हुआ होता है और अलिफ और लंबा सा होता है। तो ये फर्क भी, चूंकि आप लोगों की ज़बान उर्दू नहीं है इसलिए बताना पड़ेगा, वरना तो ये हमें उर्दू वाले बच्चों को भी बताना पड़ता है और इमले पे तवज्जो दिलानी पड़ती है। लफ्ज़ इमला पर ही गौर करें। लफ्ज़ इमला शुरू में अलिफ होगा और लाम के शोशे और लाम का जो डंडा है उसके बराबर तक अलिफ नहीं होता, उससे थोड़ा सा नीचे से, और इमला के मीम से थोड़ा सा नीचे तक होता है, एक खत कहते हैं उसे, कत कहते हैं, उसके बराबर। अच्छा, इमला का लफ्ज़ होगा तो लाम का शोशा एक कत उठा हुआ होगा और उसके बाद जो अलिफ आएगा तो अलिफ का डंडा एक कत नीचे को गिरा हुआ होगा। इन चीज़ों पर तवज्जो दिलानी है तो सही उर्दू नवेसी इंशाअल्लाह आ जाएगी। एक ज़माने तक जब वो सही अंदाज से देख देख करके, शोशों पर तवज्जो दे करके आपकी इस्लाह के नतीजे में नकल में पूरे मेयार पर उतर जाएगा और अच्छी नकल करने लगेगा। आप महसूस करेंगे 2 महीने में, 3 महीने में बच्चा नकल करने में और अल्फाज को किताब के मुताबिक कापी पर उठाने में
غلطی نہیں کر رہا ہے اور تصحیح کے مراحل سے گزر چکا ہے اور آپ کی اصلاحات اس میں بے نظیر اسے مفید ہوں گی، آپ اس پر تنبیہ کریں گے کہ کس لفظ کو کس طریقے سے لکھنا ہے، کیا پر غلطی ہوئی ہے، کہاں پر غلطی ہوئی ہے۔ تحریر کے خوشخطی کے سلسلے میں یہ جو لکیریں ہوتی ہیں، لائن ہوتی ہے کاپیوں میں، ان کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ اس میں دو چیزوں کو خاص طور سے طالب علم کو متوجہ کرنا ہے، اسے اس بات پر توجہ دلانا ہے کہ کون سا لفظ لائن کے اوپر آ رہا ہے، کون سا اوپر جا رہا ہے، کون سا نیچے جا رہا ہے، اس کا لحاظ رکھنا ہے۔ تحریر خود بخود انشاءاللہ صحیح ہوگی۔ ایسا نہ ہو کہ دائیں طرف سے طالب علم نے لکھنا شروع کیا، جب لائن شروع ہوئی تو پہلی سطر تھی اور جب لائن ختم ہوئی تو تیسری سطر میں آ چکا ہے، اور وہ ڈھلان کی طرح جیسے پل سے اترتے ہیں اس طریقے سے لائن اس کی بن کر کے آئی ہے۔ اس پر بھی توجہ دلائی جائے۔ آپ بچے ایسا کرتے ہیں، ہم نے بھی کیا ہے، آپ نے بھی کیا ہوگا۔ اب ہم ہنستے ہیں اپنی ان غلطیوں پر کہ بچپن میں کیسی کیسی ہم نے حرکتیں کی، پل بنائے تھے لکھتے ہوئے۔ تو ان چیزوں پر ہمیں توجہ دلانی ہے جن مرحلوں سے ہم خود گزر چکے ہیں، ہم یہ خود غلطیاں کر چکے ہیں۔ جب نقل کا مرحلے میں وہ کامل ہو جائیں گے اور دسترس ہو جائے گی، انہیں قابو ہو جائے گا نقل کرنے پر، پھر آپ املے کی طرف کو چلیں اور ان سے یہ مکلف بنائیں کہ ہم جو لفظ بول رہے ہیں ان میں گننا ہے کہ کتنے حرف ہیں، ہر حرف کی نمائندگی کرنے والا شوشہ چاہیے، گن کر کے اتنے شوشے بنا لیں۔ مجھے یاد ہے میں نے مراد آباد میں جامع الہدیٰ مدرسے میں 1990 میں فارسی پڑھی ہے، 1991 میں اول پڑھا ہے، 1992 میں دارالعلوم دیوبند میں دوم میں چلا گیا تھا۔ مراد آباد میں جو ہمارے احباب پڑھے ہیں تو مدرسہ شاہی سے تھوڑے سے آگے کو ایک محلہ ہے امروہہ گیٹ۔ امروہہ گیٹ کا جو چوراہا ہے اس کے کونے پر ایک دکان صرف قلم کی تھی، قلموں کے علاوہ وہاں کچھ نہیں ملتا تھا، پوری اسٹیشنری بھی نہیں، صرف قلم ملتے تھے، اور وہ دکان تھی غیر مسلم کی۔ لیکن میں اب یاد کر کر کے حیرت کرتا ہوں کہ وہ غیر مسلم اردو بہترین تھی اس کی، اور اس کی اردو تحریر بہت بہترین تھی۔ ہم اس سے قلم لینے جایا کرتے تھے۔ اچھا روشنائی والے اس وقت میں فاؤنٹین پین چلتے تھے، اس میں روشنائی بھرو، اب تو ماشاءاللہ جیل ہے اور وہ بال پین ہے، پتہ نہیں کون کون سے پین چل گئے ہیں۔ اور رات تو ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ میرا یہ قلم 900 روپے کا ہے جو مجھے دیا کچھ لکھنے کے لیے۔ میں کہا بھائی کمال کی بات ہے، 900 روپے کے قلم بھی ماشاءاللہ چلتے ہیں، بلکہ زیادہ کے چلتے ہیں۔ موضوع سے الگ ہٹ کر ایک لطیفہ سنا دوں۔ میں حضرت محترم صاحب دامت برکاتہم کے ساتھ ابو دھابی جو UAE کی راجدھانی ہے دبئی کے پاس میں، وہاں ایک کانفرنس میں گیا۔ حضرت محترم صاحب اصل مدعو تھے، ایک لطیفہ سنا رہا ہوں بیچ میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے۔ اصل تو حضرت محترم صاحب مدعو تھے، مولانا محمود مدنی صاحب مدعو تھے، مولانا سلمان ندوی صاحب، ہندوستان سے 3 آدمی مدعو تھے۔ ان تینوں کو یہ اختیار تھا کہ اپنے ساتھ ایک آدمی کوئی بھی آپ لا سکتے ہیں۔ تو حضرت محترم صاحب نے مجھے ساتھ لے لیا، میں گیا وہاں، ایک بیگ دیا گیا، اس میں پین ڈرائیو بھی تھا، کچھ وہ میموری ہارڈ ڈسک وہ جو ہوتی ہے وہ بھی تھا، کچھ کتابیں تھیں، ایک قلم تھا۔ وہ دیکھنے میں تو ایسی لگ رہا تھا ہمیں کچھ پتہ نہیں کیا ہے۔ ہم وہاں سے واپس آئے تو دارالعلوم میں ہمارے ایک بھانجے پڑھتے، انہوں نے کہا کہ ماموں یہ قلم ہو جائے تو میں نے کہا لے جاؤ۔ تو جمعیت علماء میں ایک مولانا عبد الملک صاحب ہیں، وہ مولانا محمود مدنی کے ساتھ گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے بعد میں ایک موقع میں مجھے بتلایا کہ اس قلم کی قیمت 6000 تھی جو قلم وہاں سے دیا گیا تھا۔ میں نے کہا ارے جہالت کا بڑا نقصان ہوتا ہے بھائی، ہمیں علم ہی نہیں تھا کہ وہ 6000 روپے کا ہے۔ اب ہم نے اسے دے دیا، ہم نے کہا لے جاؤ۔ جب وہاں سے وہ بات ہو گئی، یہ حیدرآباد فقہی سیمینار سے واپسی پر یہ بات ہو رہی تھی ٹرین میں، ایسی مولانا عبد الملک صاحب سے جمعیت کا فقہی اجتماع میں شرکت کرنے کے لیے حیدرآباد گئے ہوئے تھے، وہاں سے واپسی پر بات ایسی چلی کہ جو بیگ وہاں سے ملا تھا وہی مولانا عبد الملک صاحب لیے ہوئے تھے، ساتھ میں وہی میں لیے ہوئے تھا۔ تو دونوں بات چلی کہ یہ بیگ بڑا مضبوط ہے، بڑا اچھا ہے، اور اس کی قیمت بھی بہت زیادہ ہوگی، اس میں قلم جو تھا وہی 6000 کا تھا۔ میں نے کہا وہ 6000 کا قلم تھا کہ ہاں۔ تو ہم نے تو اپنے بھانجے کو دیا، ہم نے وہاں سے واپس آ کر اپنے بھانجے سے پوچھا وہ قلم میں نے تم کو دیا تھا وہ ہے تم نے یا کہیں گم کر دے کے وہ اس کی روشنی ختم ہو گئی تھی میں نے پھینک دیا؟ میں نے کہا کہ بہت اچھا۔ خیر، تو امروہہ گیٹ پر غیر مسلم کی دکان پر ہم قلم لینے جایا کرتے تھے۔
تو اس میں روشنائی ڈالتا تھا اور وہ نب والا قلم اسے چلا کر دکھاتا تھا، تو وہ ایک سطر اردو لکھتا تھا، بہترین تحریر تھی، خوش خطی کہ اس کی دیکھ کر کے اشش کرتے تھے ہم. پھر ہم سے کہتا تھا تم لکھو. اچھا کچھ الفاظ اس نے ایسے یاد کر رکھے تھے، وہ ہم سے املا لکھواتا تھا اور تصحیح بھی کرتا تھا کھڑے کھڑے کہ بیٹا تم نے یہاں پر یہ غلطی کر دی. مثلا وہ ضرور لکھواتا تھا ہمیشہ قسطنطنیہ، قسطنطنیہ ہمیشہ لکھواتا تھا، اور اس کے شوشے پھر وہ غیر مسلم گنواتا تھا کہ دیکھو تم نے یہاں پر یہ اتنے شوشے بنائے، یہاں بیچ میں ایک شوشہ، اور یہاں پر یہ تم نے غلطی کر دی، اس پہ توجہ دیا کرو. قسطنطنیہ کا املا اسی غیر مسلم نے ہمارا صحیح کرایا. گنگنیا، قسطنطنیہ اور گنگا اور پتہ نہیں کیا کیا وہ لکھواتا رہتا تھا. جھنجھنا، جھنجھنا کا لفظ بہت لکھواتا تھا ہم سے کہ جھنجھنا لکھو. اور اس میں وہ ہماری تصحیح کیا کرتا تھا کہ یہ 2 سطریں ہیں، آپ کو پہلا جھا کہاں سے لے کے چلنا ہے، دوسرا جھا کہاں پہ جا کے ختم کرنا ہے. یہ املے میں بڑی اہم چیز ہوتی ہے. جب 2 جھا جمع ہو گئے تو اوپر سے نیچے تک کافی لمبا ہو جاتا ہے. تو ان جیسی چیزوں پر توجہ دلا کر طالب علم کو لکھوانا. شوشوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، ورنہ شوشوں سے نقطوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے کہ پورے نقطے لگائے جا رہے ہیں یا نہیں لگائے جا رہے ہیں. ہمارے استاد محترم حضرت مولانا عبد الخالق صاحب سنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر نقطہ غلط ہو جائے، اوپر سے صرف نیچے آ جائے تو اتنا فرق پڑتا ہے کہ خدا سے جدا ہو جاتا ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ خدا سے جدا ہو جاتا ہے. اوپر نقطہ لگا ہوا ہے تو لفظ خدا بنے گا، اسی نقطے کو اگر نیچے طالب علم نے لگا دیا تو وہ جدا بن جائے گا، اور کتنا بڑا فرق پڑ جائے گا. یہ حضرت فرمایا کرتے تھے نقطے ہیں، شوشے ہیں، ان چیزوں کا لحاظ کر کے اور کاپی کی سطروں کا صحیح استعمال کر کے بچے کو لکھنے کا عادی بنایا جائے، اس کی تربیت کی جائے، اس کی اصلاح کی جائے. بہت زیادہ دنوں کا کام نہیں ہے، یہ 1-1.5 مہینے کے اندر یہ کام ہو جاتا ہے. 1-1.5 مہینے میں یہ کام ہو جاتا ہے بہت آسانی کے ساتھ. یہ تو املا نویسی کے متعلق میں نے کچھ باتیں کی. باقی اعلیٰ کوالٹی کا املا کچھ نزاکتیں ہوتی ہیں جو اوپر جا کر کے اردو میں BA MA کیا جاتا ہے تو اس وقت کی ہوتی ہیں. یا ہم یہ کہیں کہ ہمارے یہاں دارالعلوم دیوبند میں تکمیل ادب کیا جاتا ہے، اس سے پہلے کم ہی وہ باتیں ذہن میں آتی ہیں. اچھا یاد آ گیا جو املا اردو پہ وغیرہ پہ میں نے وہ کچھ کرایا ہے، تو املا کی عربی املا کی کچھ کل حضرت فرما رہے تھے نا کہ رسم الخط عام عربی کا الگ ہے، قرآن کریم کا الگ ہے. تو عام عربی کا جو بھی رسم الخط ہے، خاص طور سے حمزے کا قاعدہ ہوا کرتا ہے، اس کے لیے بھی عربوں نے باضابطہ کتابیں لکھ رکھی ہیں، اور عربوں کی ان کتابوں کو بھی دیکھنا چاہیے. حضرت مولانا نورعالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، حرف شیری کے اندر عربی میں حمزے وغیرہ کے ضروری قواعد حرف شیری میں نقل کر دیے ہیں، اس سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے. خیر، میں کہہ رہا تھا کہ املا کے ایک قواعد وہ ہیں جو اوپر کے درجے کے طلباء کے ذہن میں رہنے چاہیے اور اس کے مطابق املا لکھنا چاہیے. وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ رموز کہاں پر لگیں گے، کہاں فل اسٹاپ لگے گا، کہاں قوما لگے گا، کہاں قوما مان نقطہ لگے گا یعنی الٹا پیش اور اس کے نیچے ایک نقطہ، اور کہاں پر نقطتین یعنی 2 نقطے اوپر نیچے ہوں گے، کہاں الٹا قامہ لگے گا، کہاں واوین یعنی 2 قامے لگیں گے، کہاں واوین نہیں لگیں گے. یہ ساری چیزیں یہ بڑے ہو کر کے طالب علم خود بھی پکڑ لیتا ہے، اور اساتذہ کو متوجہ بھی کرنا چاہیے. دھیرے دھیرے جب سوم چہارم تک پہنچے تو ان پر متوجہ کرنا چاہیے کہ ان رموز املا کا لحاظ رکھا جائے. اور املا کا ایک انٹرنیشنل ضابطہ ہر زبان کے سلسلے میں یہ ہے، ہر زبان کے سلسلے میں انٹرنیشنل ضابطہ یہ ہے کہ جو پڑھا جائے گا وہی لکھا جائے گا، جو پڑھا جائے گا وہی لکھا جائے گا. جیسے عربی زبان کے اندر صلاۃ کا لفظ ہے، الف کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، تو عربی زبان میں الف کے ساتھ لکھا جائے گا. قرآن کریم کا رسم الخط خصوصی ہے، وہ توقیفی ہے. قرآن کریم کے اندر صلاۃ واو کے اوپر کھڑے زبر کے ساتھ لکھا جاتا ہے، وہ اسی طریقے سے لکھا جائے گا. الف کے ساتھ اگر صلاۃ کا لفظ لکھتے ہیں قرآن کریم میں تو رسم الخط قرآنی کے اور مصحف عثمانی کے خلاف ہو جائے گا. باقی عربی کے اندر الف کے ساتھ صلاۃ لکھا جائے گا، زکوٰۃ الف کے ساتھ لکھا جائے گا. تو جو پڑھا جاتا ہے وہی لکھا جاتا ہے. اردو کے اندر اس چیز کا لحاظ رکھنا ہے. اردو میں بہت سے الفاظ ایسے ہیں کہ جو پڑھے جاتے ہیں اس طریقے کے لکھے نہیں جاتے ہیں. عجیب و غریب بات ہے. دیکھیے ایک لفظ ہے جوش.
جیم واو شین، واو پڑھا بھی جا رہا ہے لکھا بھی جا رہا ہے، بالکل بینی اسی طریقے کا لفظ ہے خوش. واو لکھا تو جاتا ہے لیکن واو کو پڑھا نہیں جاتا. آپ اردو کے اعلیٰ معیار کی کتابیں پڑھیں گے یا جو املا اردو پر لکھی ہوئی کتابیں ہیں تو ان میں ماہرین اردو نے اس کی وجوہات لکھ رکھی ہیں کہ خا کو سہارا دینے کے لیے، خا کی حرکت کے بتلانے کے لیے واو بڑھایا گیا کہ کوئی خش نہ پڑھ دے، اس لیے واو لکھا جاتا ہے. ویسے غلطی کرنے والے تو خوش بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن کچھ نہ کچھ اشارہ دیا جاتا ہے کہ خا کی حرکت سمجھ میں آ جائے کہ خوش لفظ ہے، یہ خش نہیں ہے، ورنہ خس و خاشات بھی ہو سکتا ہے وہ. خیر، تو یہ اوپر کے طلباء کے لیے ہیں. سوم چہارم میں پہنچ کر کے طلباء کو ان چیزوں پر بھی متوجہ کرنا چاہیے. یہ املا